अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। आज हम आपके सामने 3 बड़ी खबरें लेके हाजिर हुए हैं और बहुत दिलचस्प रुदाद है। और वो 3 खबरें कौन कौन सी हैं? पहली बात तो ये है कि AQS लाइव पर 3 दिन पहले हमने व्लॉग किया था कि हुकूमत साजी के हवाले से सबको बता दिया गया है कि मुल्क किस मुश्किलात में है और ये हुकूमत बनने जा रही है। और दूसरी बड़ी खबर ये है कि एक सज़ा याफ्ता ब्रिगेडियर अली खान जो है वो कौमी इंतखाबात को कलअदम करवाने के लिए आए थे। उसके बाद वो क्या लेके गए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ईमेल में क्या लिखा वो मैं बात बताएंगे। और उन्होंने जो है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है, उनको 5 लाख रुपए जुर्माने के साथ साथ। दूसरी जो और बड़ी एक और खबर है और वो ये है कि अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किस जज के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगी, उस हवाले से एक बहुत अहम फैसला आया है। इन सारी तफसीलात पर बात करेंगे हम हम्माद हसन साहब से। और इसके अलावा भी एक बात है कि अब ये जो हुकूमत बन रही है, ये हुकूमत आखिर कितने दिन चलेगी। बहुत सारे शकूक व शुबहात हो रहे हैं कि जनाब ये एक मेंढक तोलने वाली बात होगी जो हुकूमत बनेगी। इस पर भी बात करेंगे। लेकिन जो एक और बात है, मैं अपने एनालिटिक्स देख रहा था जो अपने इस चैनल के, उसमें हमने देखा कि कुछ 40,000 के करीब लोग हैं वो बगैर सब्सक्राइब किए हुए हमारे चैनल जो है वो देखते हैं। तो मैंने कभी कहा नहीं है, लेकिन आप देखते हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एनीवेज जनाब, इन चीज़ों पर बात करते हैं। लेकिन इससे पहले हम ये दावा करेंगे, हम AQS लाइव में हम्माद हसन साहब ने ये खबर दे दी थी। वो हम्माद हसन साहब ने क्या कहा था, ज़रा आप भी सुन लीजिए। प्रोड्यूसर साहब ज़रा सुना दें। उनके रास्ते के हर्डल्स हैं वो तकरीबन ख़त्म हो जाएंगे। PTI अपोजिशन में बैठेगी, मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएंगे, मौलाना भी शायद ज्वाइन कर लें। तो जनाब ये वो है जो जियो पर हम्माद हसन साहब, और जियो कह रहा हूँ AQS लाइव पर हम्माद हसन साहब जो है उन्होंने खबर दी। लेकिन सबसे बड़ा चैनल है पाकिस्तान का, तो वो नामों पे आ ही जाता है ना। 22 साल से हम उसके साथ काम करें। तो हम्माद साहब, पहले तो मुबारक हो, आपने जो पेशगोई की थी कि जनाब सब को समझा दिया गया कि मुल्क इस वक्त किस हालत में, और सब अच्छे बच्चों की तरह से अब हुकूमत साजी करेंगे और मामलात को आगे बढ़ाएंगे। मौलाना साहब के हवाले से गो के मरवत साहब जो है वो कुछ और कहते हैं कि इनकी सीट दरमियान में लगा दें कभी ये इधर आ सके कभी उधर जा सके। तो बहुत मुबारक हो आपको, ऐलान हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। खैर मुबारक। और मुझे तो ये भी पता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बड़ी खबरें आपके पास हैं, कैसे हुई? प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई भी और साथ बिठाया भी गया सबको और समझाया भी गया। तो मैंने तो आपसे कहा था कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग इत्तेहाद में आ जाएंगे। और मौलाना के बारे में जो शेर अफजल मरवत ने बात की है, तो शेर अफजल तो ऐसे ही बोंगिया मारता है ना। मौलाना बड़े संजीदा आदमी है, बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं। वो मुझे लगता है कि आ जाएंगे इस तरफ। अच्छा, वो बाद में कहीं पे भी एडजस्ट हो जाएंगे। इस वक्त तो बदकिस्मती इतलात यही है कि मौलाना मैसेजेस भेज रहे हैं कि कम से कम बलूचिस्तान की हुकूमत के अंदर तो हमें शामिल कर लेंगे। लेकिन हाँ, बलूचिस्तान हुकूमत में शामिल हो सकते हैं, लेकिन वजारत आला मौलाना के पास नहीं आएगी। हाँ, वो तो तयशुदा है। अलबत्ता मखलूत हुकूमत का हिस्सा बलूचिस्तान में बन सकते हैं और इधर भी शायद मरकज़ में भी मखलूत हुकूमत में आ जाएं। हो सकता है कुछ दिन बाद आ जाएं, लेकिन इधर ही आएंगे। वो PTI के साथ नहीं जा सकते। नेचुरली वो PTI का अलाई नहीं बन सकता, क्योंकि उनकी तहज़ीब, उनकी तारीख़, उनके नफ्सियात, उनके लहजे, उनके तर्ज़ ज़िंदगी में बहुत वाज़ेह फ़र्क है। वो PTI के साथ नहीं जा सकते। पहले भी मैंने कहा था कि वो PTI के साथ नहीं जाएंगे। हो सकता है कुछ दिन तक साथ रहें, लेकिन बिलाखिर उन्होंने अपने जो उनके नेचुरल अलाइज़ हैं मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी, उस तरफ ही आना है। तो ये तो सारी चीज़ें चल रही हैं। हम अभी जाएंगे, वो अली ख़ान साहब जो हैं वो उनकी तरफ भी जाएंगे। लेकिन आज तो चीफ जस्टिस साहब के हत्थे चढ़ गए थे।
خود تو باہر گئے لیکن بڑا سخت 5 لاکھ روپے جرمانہ بھی کیا. موصوف پہلے بھی کورٹ مارشل بھی ان کا ہوا ہے. جی ہاں، یہ بالکل، یہ اس میں جو ہے اس کا تحریری فیصلہ آ گیا آج کی ہیئرنگ کا، صبح جو ہوئی تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ علی خان صاحب جو ہیں، انہوں نے جناب اچھا اس کو یہ بریگیڈیئر علی خان سمجھایا لکھے. کس نے تھا کہ تم یہ کام کرو؟ یہ تو ہمیں نہیں پتا نا بھائی وہ الیکشن اب یہ بھائی. اس اتنے کے بعد بڑے رینک تک پہنچ گیا ہے. اس کو ریٹائرڈ کے یہ نام سے ایک درخواست سپریم کورٹ میں داخل ہو، ابھی داخل ہوئی نہیں ہے، اس سے پہلے میڈیا کے اندر ہیڈ لائنز کے اندر چھپ گئی، اور ایک بڑا ملک کے اندر جو ہے وہ ایک لیکن سوال پیدا ہو گیا کہ بھائی یہ کون ہے. صاحب ایک کامن سینس بھی ہوتا ہے. بھائی الیکشن ایک آئینی معاملہ ہے، آئین و دستور کا معاملہ ہے، اس پر بہت بڑا پیسہ خرچ ہوتا ہے، بہت بڑے انتظامات کرنے پڑتے ہیں. اور بریگیڈیئر صاحب درخواست لے کے آ گئے اور کہا کہ وہ سارے انتخابات کالعدم کر دیں اور حکومت سازی کرنے سے روک دیں. پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے جو ہے نا اس کے اندر ڈیمانڈز کر دی. چیف جسٹس صاحب کا پارا چڑھ گیا. نہیں، وہ مطلب ہے کہ آپ دیکھیں گے جب پچھلی سماعت تھی 2 دن پہلے جب فکس تھی یہ، تو اب اس میں جو فیکٹ سامنے آئے ہیں اس کے اندر جناب وہ قطر دوحہ چلے گئے تھے. جس دن 12 تاریخ کو انہوں نے درخواست ڈالی ہے، 13 تاریخ کو اپنا ٹکٹ بک کروا لیا تھا، اور 17 تاریخ کو وہ چلے گئے یہاں سے. تو انہوں نے اپنا ایک ای میل لکھی ہے، پہلے تو یہ درخواست ڈالی، پھر اس کے اگلے دن ہی ڈال دی. کیونکہ اب ہوا یہ کہ ایک پروسیس ہوتا ہے کہ جب آپ سپریم کورٹ میں درخواست داخل کرتے ہیں تو پھر رجسٹرار آفس اس کو دیکھتا ہے کہ آیا یہ قابل سماعت ہے بھی یا نہیں ہے، اس کو داخل بھی کرنا ہے، لگانا بھی ہے کہ نہیں لگانا ہے. تو وہ اس کی اسکروٹنی کر کے اس کے اوپر اعتراضات لگا دیے تھے. اب وہ جو اعتراضات لگ گئے تو اس کے بعد ہوتا ہے کہ ان اعتراضات کے حوالے سے جو ہے وہ سننا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ جی میں اپنی درخواست واپس لیتا ہوں. اب پرپز یہ تھا کہ ایک جو یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے اندر کہا گیا ہے کہ جناب اس کا مقصد بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جیسے کہ ایک سینسیشن پھیلائی جائے، ہیڈ لائنز لگ گئیں، بڑی بڑی خبریں چل گئیں میڈیا کے بہت سے لوگ اپنی خبر لگانے کے مشہوری کروا بازی کرتے ہیں نا، مشہوری کروا کے. اور یہ ایبیوز آف جوڈیشل پروسیس ہے، کیونکہ اس کے اوپر پہلے 1 گھنٹہ خرچ ہوا پہلے دن اور دوسرے دن دوسرا. اب اس دوران میں کتنے لیٹیگینٹس کے کیسز جو ہیں وہ ان کے ڈیسائیڈ ہو سکتے تھے. چلیں اینی ویز، تو اسی وجہ سے جو ہے نا عدالت نے کہا کہ یہ کورٹ کے پروسیس کو مس یوز کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ قابل معافی نہیں ہے. اور اس کے بعد جناب جو ہے وہ ایک ای میل صاحب نے لکھی. جب پتہ لگا کہ یہ بریگیڈیئر صاحب ہیں تو سپریم کورٹ نے جو ہے وہ پہلے تو پولیس کے ذریعے کہ ان کا پتہ کیا جائے یہ کیوں نہیں آئے ہیں، ان کے گھر پہ نوٹس سرو کروایا جائے. نوٹس سرور کی جو ہے وہ ہے کہ جی ہم ان کے گھر گئے، ہم نے بیلیں بجائیں، نوک کیا، دروازہ کوئی نہیں آیا تو ہم نے نوٹس وہاں پہ چسپاں کر دیا. پھر دوسرا یہ تھا کہ کیونکہ انہوں نے اپنا نام بریگیڈیئر ریٹائرڈ علی خان لکھا تھا، تو پھر منسٹری آف ڈیفینس کے ذریعے بھی ایک نوٹس جو ہے وہ کہا گیا کہ بھی سروائیو کیا جائے. اب یہ آگے جا کے بتا رہا ہوں میں. تو جناب اس کے بعد آج جو اٹارنی جنرل فار پاکستان ہے، اے جی پی یعنی کہ فیڈریشن کے ایڈیشنل اٹارنی جنرل جو ہیں، فیصلے کے مطابق دی لرنڈ اے جی پی اسٹیٹس دیٹ دی پیٹیشنر کین ناٹ ریفر ٹو ہمسیلف ایز این ایکس بریگیڈیئر بیکاز ہی واز کورٹ مارشلڈ بائی دی پاکستان آرمی فار کمیٹنگ سیڈیشن، میوٹنی اینڈ insubordination in the year 2012. He was sentenced to 5 years rigorous imprisonment and was released after serving out 4 years of his sentence as he was granted remissions. The learned AGP further states that the petitioner was stripped of his work, which he can no longer use the name. سوری یہ لکھا ہے یار، ایک تو نظر بھی ہماری خراب ہو گئی. ٹھیک ہے بہرحال ٹھیک ہے. وہ out of 4 years of his sentence as he was granted remissions. The learned AGP further states that the petitioner was stripped of his rank, which he can no longer use, and the normal benefits which would accrue to a retired officer were not given to him. اٹارنی جنرل صاحب نے پھر جو ہے وہ یہ بتایا کہ جناب یہ بریگیڈیئر جنہوں نے اپنا رینک استعمال کی، یہ ایکس بریگیڈیئر، ان کو تو جناب 2012 میں سیڈیشن، بغاوت، میوٹنی اور نافرمانی کی وجہ سے
کورٹ مارشل ہوا ان کا اور ان کو 5 سال سزا ہوئی، جس میں سے یہ ان کو رعایتیں ملی اور 4 سال بعد یہ ریلیز ہو گئے. اور کیونکہ ان کا رینک وغیرہ واپس لے لیا تو یہ اپنے کاٹ کر آئے تو 5 لاکھ روپے جرمانہ منتظر تھا. بس یہ غیر ذمہ دارانہ بعض لوگوں کا ہوتا ہے، اپنے آپ کو ہم بنانے کے لیے ڈرامے بازی کرتے ہیں. اور پھر جو ای میل لکھی ہے انہوں نے وہ بھی ریپروڈیوس ہوئی بھی ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی میں تو آ گیا تھا، میں یہاں پہ نہیں ہوں، مجھے پتہ لگا ہے کہ مجھے نوٹس آیا تھا، لیکن میں اپنی یہ درخواست وڈرا کرتا ہوں اور میں نے جو عدالت کا وقت ضائع کیا، میں عدالت سے میگنمٹی ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ عدالت جو ہے نا اپنا بڑا دل کر کے مجھے معاف کر دے کہ میں نے اس طرح کی درخواست کی ہے. تو ان کو خبر کر دے کہ حکومت بن رہی ہے، اب واپس آ جائے. تو اب وہ کس کے کہنے پہ گئے، کیوں گئے، یہ ساری چیزیں پوشیدہ ہیں. بہرحال جی، تو اس سے پہلے کہ ہم جو ہے وہ اس طرف جائیں گے کس جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کارروائی جاری رکھے گی، اس حوالے سے ایک بڑا اہم فیصلہ آیا ہے. اس پہ جانے سے پہلے ذرا ہم آپ کے ساتھ سیاسی تڑکا بھی لگاتے ہیں. یہ جو حکومت سازی ہو رہی ہے، یہ حکومت جو ہے بننے کے بعد کب تک چلتی نظر آ رہی، کتنا عرصہ چلے گی ویسے؟ دیکھو صدیقی صاحب، میری رائے جو ہے وہ دوسروں سے مختلف ہے. یعنی سب کہتے ہیں کہ یہ حکومت نہیں چلے گی، یہ اسمبلی نہیں چلے گی، بہت جلد سب کچھ لپیٹ دیا جائے گا. مجھے نہیں لگتا. اچھا، آپ کو کیوں نہیں لگتا؟ میں بتا رہا ہوں، آپ مجھے تھوڑا سا وقت دے، میں بتا رہا ہوں. ہاں، حکومت اس لیے چلے گی کہ ہماری معاشی صورتحال پرائیورٹی اس کی ہے. تو معاشی صورتحال کو سنبھلنے کے لیے ایک سٹیبل گورنمنٹ چاہیے، اور اس گورنمنٹ کو سٹیبل بنایا جائے گا. جیسے میں نے اس دن آپ سے اپنے اس پروگرام میں کہا تھا کہ پی ٹی آئی کو سمجھا دیا گیا ہے کہ آپ بے شک کے پی میں حکومت بنا لیں، جس طرح بنائے، جس کو بنائے، آپ کو آزادی دی جائے گی، لیکن حکومت چلانے کے ساتھ ساتھ آپ کو ذمہ دارانہ رویے کا مظاہرہ کرنا ہوگا. اور ذمہ دارانہ رویہ اس لیے کہ ہماری جو معاشی صورتحال ہے اس پر فوکس ہے کہ اس کو سنبھالنا ہے. اور اس معاشی صورتحال کو صرف حکومت نہیں سنبھالے گی، اس پہ جو پاکستان کے فرینڈ کنٹریز ہیں، جس میں چائنا ہے، سعودی عرب ہے، یو اے ای ہے، اور کافی عرصے سے یہ ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اور اس میں سیاسی جماعتیں بھی شامل ہیں، خصوصاً مسلم لیگ نون اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، اس میں یہ تمام جماعتیں بھی ہیں. تو اس کو سنبھالنے کے لیے، یعنی اس میں کوئی سازش نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کو لندن پلان کا نام دے دیں. یہ ایک پازیٹیو، ایک مثبت چیز ہے جو آگے بڑھ رہی ہے، اور بہت حد تک یعنی گورنمنٹ تو چند دنوں میں شاید نیکسٹ ویک بن جائے، اور اس میں 2 بڑی جماعتیں بھی شامل ہیں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی. تو ایک تو معاشی صورتحال سنبھلتے دیر لگے گی، یعنی ایبرپٹلی سب کچھ نہیں ہوگا. تو جب معاشی صورتحال سنبھلنے کا پروسیس چلے گا تو ظاہر ہے کہ پھر تو گورنمنٹ کو بھی کنٹینیو کرنا پڑے گا. تو 1-2 سال تک تو اس حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. نہیں تو وہ تو ہر آنے والی حکومت جو ہے پہلے 2-2.5 سال اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے، وہ تو بس 2.5 سال جیسے گزرتے ہیں اس کے بعد کہیں اور خطرے شروع ہو جاتے ہیں. ایک اور وجہ بھی ہے، سیاسی وجہ. پی ٹی آئی کا جو رویہ رہا، یا جو کردار رہا، یا جو 9 مئی سامنے آیا، تو اس کو بھی سنبھالنے کے لیے وقت چاہیے. ظاہر ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ورکروں کا جو رویہ بنا ہے، جو گالم گلوچ والا رویہ، جو جذباتی رویہ، جو حقائق سے دوری، تو ان چیزوں کو بھی سنبھالنے کے لیے اداروں کو بھی وقت چاہیے، پارلیمان کو بھی وقت چاہیے، اور عدلیہ کو بھی وقت چاہیے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ جب اپنی جگہ پر آنا شروع ہو جائیں گی تو اس کے لیے کافی وقت درکار ہوگا، اور مجھے لگتا ہے کہ کم از کم 2-3 سال تک تو یہ حکومت آسانی کے ساتھ چل پائے گی. کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا تو شاید، چونکہ پیپلز پارٹی ابھی کیبنٹ میں نہیں آ رہی ہے، لیکن کچھ عرصے بعد پیپلز پارٹی بھی کیبنٹ کو جوائن کرے گی، مولانا بھی آ جائیں گے. تو پھر یہ ایک اتحادی کولیشن گورنمنٹ تو بن چکی ہے، لیکن کولیشن ابھی تو دیکھیں، ابھی تو آنا ہے، ابھی اجلاس ہونا ہے، اس کے بعد پھر انتخاب ہوگا.
قائد ایوان کا. اور ویسے بھی سب کے ساتھ مشاورت ہو رہی ہے اور مشاورت ہو بھی چکی ہے. شہباز شریف صاحب بھی پرسوں بھاگتے بھاگتے مری سے پہنچے تھے. بلاول صاحب بھی بھاگتے بھاگتے پہنچے تھے. کہاں؟ یہاں کسی گھر میں ان کی بات چیت رہی ہے اسلام آباد میں. اور سب باہمی مشاورت سے سب کچھ ہو رہا ہے. ظاہر باہمی مشاورت سے ہی ہو سکتا ہے, ادروائز تو کیسے نہیں ہو نہیں سکتا ہے. لیکن یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جناب یہ پی ایم ایل این جو ہے نا بہت بڑا جوا کھیلنے جا رہی ہے اور یہ ٹریپ ہو رہی ہے, اور پی ایم ایل این کے اپنے اندر بھی اس حوالے سے بہت زیادہ تحفظات ہیں. جی, تو وہ کیسے جو ہے وہ آپ کی بات تھی کہ اس حوالے سے پی ایم ایل این کے کارکنوں کے بڑی ریزرویشنز ہیں. عام لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کیا کرنے آ رہے ہیں, یہ کیا کریں گے. لیکن ایک اور اینگل سے بھی دیکھیں نا, ان کا کانفیڈنس بھی دیکھیں کہ وہ اس حالت میں بھی حکومت کی طرف جا رہی ہے. ظاہر ہے کہ نواز شریف صاحب وہ 40 سال سے سیاست میں ہیں, وہ 3 دفعہ کے پرائم منسٹر بنے, پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے کئی مرتبہ, بہت سختیاں برداشت کی, جلاوطنیاں, جیل, قید و بند, کیا کچھ انہوں نے نہیں دیکھا. تو وہ اتنے کچی گولیاں انہوں نے نہیں کھیلی ہیں. جب وہ حکومت کی طرف اس کے باوجود بھی بڑھ رہے ہیں, جبکہ شدید خطرات ہے سیاسی جماعتوں کو, پی ٹی آئی الگ سے دھمال ڈال سیاست کر رہی ہے, اور پارلیمان کے اندر بھی وہ شور و غل کریں گے. ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو انہوں نے کرنا ہے. معاشی صورتحال بھی انتہائی خراب ہے, اور پارلیمان کے اندر بھی وہ جو ان کا سکور ہے جو ممبرز کا, وہ بھی کم ہے, اور اس کے باوجود بھی حکومت کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جس کا میں نے ذکر کیا, چائنا, سعودی عرب, یو اے ای, اور کچھ فنڈنگ اور کچھ مطلب ہے کہ انویسٹمنٹ کا, صرف یہی تو بات مطلب ہے نہیں اس پہ بڑا کانفیڈنس ہے, اور اس کا امکان موجود ہے کہ معاشی صورتحال انشاءاللہ بہت بہتر ہو جائے. اللہ کرے جی, ظاہر ہے. لیکن ابھی تو آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ جانا ہے نا, وہ 9th پروگرام کے اندر, تو پھر اس کے باوجود آپ کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے, آپ کی جو ادائیگیاں ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں, دیکھتے ہیں کہ کتنا کوئی عوام کو ریلیف ملے گا یا نہیں ملے گا. کیونکہ دیکھیں وہ سعودی عرب والا آرام کو اور سی پیک اور یہ بڑے بڑے پروجیکٹس بھی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے $24 ارب اگلے سال دینے ہیں, وہ بڑی اچھی بات ہے. 31 مارچ کو آئی ایم ایف کا پروگرام ختم ہو رہا ہے, نیا پروگرام شروع کرنا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ چیزیں اس کا کنٹینیویشن تو رہے گا, لیکن اس کنٹینیویشن کو کرنے کے لیے ایک مضبوط حکومت چاہیے, اور اسی لیے یہ سب کچھ باہمی مشاورت سے ہونے لگا. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. اچھے بچوں کی طرح سے چلیں تو اچھی بات ہے نا. وہ جو اچھے بچے نہیں تھے نا, وہ اچھے بچے بنتے جا رہے ہیں. اچھے کچھ دن دیکھیں, وہ گندے بچے بھی ٹھیک ہو جائیں گے. کچھ دن دیکھیں, وہ بھی ویسے بھی اب وہ مزید اچھے بچے بن جائیں گے. اور ان کا جو سوشل میڈیا ہے نا, جو گالم گلوچ والا, وہ ڈرامہ بازیاں, وہ جو یہ پرنٹنگ پریس میں یہ چھپ رہی تھی, وہ جو جعلی, وہ جو جعلی خبریں, پروپیگنڈے اور مبالغہ محض خبریں, جھوٹ, گالم گلوچ, یہ آپ 1-2 مہینے ٹھہرے, یہ سب کچھ ٹھیک ہونے جا رہا ہے. اچھا, ٹھیک ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. بہت ساری خبروں کے اوپر بہت سارے اعتراضات, اس میں بھی یہی جو ہے. اچھا, آج وہ اس حوالے سے کچھ بتائیں, وہ عافیہ شہربانو کیس کے حوالے سے. ہاں بالکل, کہ کس جج کے وہ اس پر کیا ہوا, عافیہ شہربانو کیا ہوا, مظاہر نقوی. اب یہ جو عافیہ شہربانو کا کیس ہے, ہم اپنے ناظرین کو کچھ پہلے اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیں, اور پھر یہ کہ اب جو فیصلہ آیا اس کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے, کیا ہوگا یا ہو سکتا ہے. دیکھیے, عافیہ شہربانو کیس جو تھا, اصل میں ہوا یہ کہ 2018 میں 17 میں یا 18 میں ایک کمپلینٹ داخل کی گئی تھی ثاقب نثار صاحب کے خلاف ویمن ایکشن فورم کی طرف سے, کہ جی یہ دیکھیں یہ مس یوز آف اتھارٹی کر رہے ہیں, کس طرح سے جا کے سیاسی جلسوں میں شرکت کرتے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, ڈیم اور جو کرنے والے کام نہیں ہیں وہ کر رہے ہیں. تو اس کی اس کی ان کے اوپر جوڈیشل مس کانڈکٹ ہوتا ہے. لیکن اس پر جو ہے پھر 2 سال وہ بیٹھی رہی, وہ کمپلینٹ کے اوپر. وہ جب تک چیف جسٹس تھے انہوں نے اس کو کیا ہی نہیں. اس کے بعد وہ ریٹائر ہو گئے, اور جب ریٹائر ہو گئے تو اس کے بعد کونسل نے کہا کہ جناب وہ ریٹائرڈ جج کے خلاف تو کمپلینٹ ہو ہی نہیں سکتی ہے, تو لہٰذا انہوں نے کر دیا. اس فیصلے کو چیلنج کیا عافیہ شہربانو نے,
اس پر 2 رکنی بینچ جو کہ جسٹس اعجاز الاحسن اور منیب اختر پر مشتمل تھا، انہوں نے کہا کہ جناب جج استعفیٰ دے ریٹائر کر جائے تو پھر اس کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی ہے. لیکن اس کے اندر ایک چیز تھی کہ جناب لیکن یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ یہ اس معاملے کو دیکھا ضرور جانا چاہیے، تو وہ ایک انکمپلیٹ تھے. اب اس دوران میں پریکٹس اینڈ پروسیجر آ گیا ہوا تھا، پریکٹس اینڈ پروسیجر کو سٹے کر دیا گیا تھا. 11 اکتوبر کو جو ہے وہ فل کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کو بحال کیا. تو اس پر جو ہے پھر جب یہ مظاہر نقوی صاحب کے خلاف ریفرنس شروع ہوا تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ جناب یہ ایک ججمنٹ جو ہے اس کے آڑے اس کا ڈیسائیڈ ہونا چاہیے، اس میں وفاق کو سنا ہی نہیں گیا تھا. اس پر پھر جو ہے فیڈریشن نے ایک اپیل داخل کی جس کے ساتھ عافیہ شیربانو بھی آئیں، ان کے وکیل بھی آئے کہ ہم 187 دن کی تاخیر سے کیوں وہ داخل کر رہے ہیں. ایک تو یہ بات تھی. اٹارنی جنرل کا یہ کہنا تھا کہ جی یہ آئینی معاملات ہیں، اس میں اٹارنی جنرل کو نوٹس ہی نہیں کیا گیا، اور اس کے حوالے سے انہوں نے 9 ممبر بینچ کا فیصلہ جیسے شفیع الرحمان کا وہ پیش کیا کہ یہ ایسے معاملات میں فیڈریشن کو سنا جانا چاہیے، کیونکہ فیڈریشن کا انٹرسٹ ہے، کیونکہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ پیسے بھی دیتی ہے حکومت، اور اس کے بعد اگر کوئی جج ریموو ہو تو اس کو کئی مختلف اسائنمنٹس بھی دی جا سکتی ہیں. جیسا کہ آج کہا گیا کہ جی ریٹائرڈ جج جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر بنتا ہے، اور اس کو اگر ہٹانا ہو تو 209 کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل میں جانا ہو. تو اینی ویز تو اس پر 4 کوسچن فریم کیے تھے سپریم کورٹ نے، اور جس میں یہ تھا کہ کیا اگر سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کسی جج کے خلاف ہو رہی ہو اور وہ اس دوران میں استعفیٰ دے جائے تو کیا سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی ختم ہو جاتی ہے. تو اس پر عدالتی معاونین چنے گئے تھے. فیصل صدیقی تھے، خواجہ حارث تھے، اکرم شیخ ایڈوکیٹ تھے، اور تیسرے کون تھے، معیز جعفری تھے، اور اٹارنی جنرل اور شیربانو کے وکیل جو ہیں وقاص میر. ان سب کو آج سنا 5 رکنی بینچ نے جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ تھا. جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس عرفان سعادت خان. تو اس میں جو 3 امائکس تھے جس میں معیز جعفری، اکرم شیخ کا یہ موقف تھا کہ جناب یہ جو کارروائی جب شروع ہو جائے اس دوران میں اگر جج استعفیٰ دیکھے جائے تو اس کا مطلب ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل تو یرغمال ہوگی اس جج کے ہاتھوں. تو یہ سپریم جوڈیشل کونسل کا اختیار ہونا چاہیے کہ یہ ریفرنس ابیٹ نہ ہو سکتا ہے کل کو جج بری ہو جائے. تو وہ اس قانون کی تشریح کرتے ہوئے، جبکہ فیصل صدیقی کا کہنا تھا کہ ریٹائرڈ جج کے خلاف تو ہو ہی نہیں سکتی ہے، لیکن اس میں جو ہے وہ ہو سکتی ہے. معیز جعفری بھی کہہ رہے تھے کہ جناب انکوائری اگر شروع ہو جائے تو انکوائری ختم نہیں ہو سکتی. تو ان تمام کو سننے کے بعد آج سپریم کورٹ نے اپنا مختصر حکم دیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کارروائی شروع کر دے اور اس دوران میں وہ جج استعفیٰ دے تو سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی نہیں رکے گی. اور اگر ایک ایسا جج جس کے خلاف کارروائی شروع ہو چکی ہو سکتا ہے 1 مہینہ پہلے کارروائی شروع ہو، ایک جج جو 1 مہینے کے بعد ریٹائر ہو جائے اس دوران میں، جبکہ اس کے خلاف کارروائی ہو رہی ہو اور وہ اس دوران میں ریٹائر بھی ہو جائے، تب بھی سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ کارروائی جاری رکھے گی. یہ سپریم جوڈیشل کونسل کا اختیار ہوگا. تو اب بنیادی نقطہ یہی آ گیا کہ جناب ہوا کیا تھا ماضی قریب میں. جسٹس مظاہر نقوی جو ہیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا. آپ کو پتہ ہے شو کاز نوٹس جاری ہوا، انہوں نے کہا کہ میں کنٹیسٹ کروں گا، پھر انہوں نے کہا کہ میری اوپن کارروائی کی جائے، اور پھر اس کے بعد جب ایویڈنس ریکارڈ کرنے کا وقت آیا تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا، جس کے فوراً بعد پھر اعجاز الاحسن صاحب نے بھی استعفیٰ دے دیا تھا. چودھری شہباز کو بھی بلایا، جی ہاں، جس کے ساتھ زمین کا چودھری شہباز کو بلایا، راجہ صفدر خان کو بلایا، اور وہ جو ملٹری اسٹیٹ آفس تھی جہاں پہ یہ ہوئی تھی اس کو بلایا، کنٹونمنٹ بورڈ کو بلایا. تو اس میں پھر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہم بتا چکے ہیں، وہ ہمارے ناظرین کو پتہ ہے کہ جناب 10 کروڑ کے لیے یعنی مختصر، یعنی صدیقی صاحب پھر اس میں اسمارٹ سٹی والے ان کا ذکر بھی آ گیا، سٹی والوں کی وہ پیمنٹ، یعنی مختصر یہ کہ مظاہر نقوی صاحب کی جان چھوٹی نہیں. ہاں، اب جو ہے یہ کارروائی سپریم جوڈیشل کونسل کی جاری رکھے گی، اور جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف یہ اب اس فیصلے کی روشنی میں کارروائی جاری رکھی جائے گی. کیونکہ ویسے بھی جیسے سردار طارق مسعود بھی ریٹائر ہو رہے ہیں. تو اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے، وہ یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا جمعے کو اجلاس بلا لیا گیا ہے،
جس میں شاید لاہور ہائی کورٹ کے جج اور شاید سپریم کورٹ کے ایک جج کے لیے جو ہے جوڈیشل کمیشن اپنی سفارشات دے گا. تو یہ ہے ہمارے ہاں اس وقت. تو جناب ان خبروں کے ساتھ اجازت لی جائے. اجازت دیں کیا؟ ہم کیا اجازت دیں؟ مزید کوئی خبر ہے نہیں. چلیں آپ نے خبریں بہت ہیں آنے والے دنوں میں، بہت ساری آنے والے دنوں میں بہت خبریں آنے والے نہیں بلکہ اگلے 24-48 گھنٹوں میں بھی بڑی خبریں آنے والی ہیں. چلیں جی، شرائع دستور سے تو پھر آج ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ علی خان صاحب جو ہیں، اب ہم ان کو بریگیڈیئر ریٹائرڈ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کا تو کورٹ مارشل ہوا ہوا، ان کے تو رینکس واپس لے لیے گئے ہیں، ان کے رینکس واپس لے لیے گئے ہیں، وہ سزا یافتہ بھی ہیں. اور اب وہ ان کو 5 لاکھ جرمانہ ہو گیا. اور اگر وہ جرمانہ نہیں دیں گے اور اس میں کہا گیا کہ یہ سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل کو یہ جو جرمانہ ہے وہاں پہ جمع کروایا جائے، اور اگر وہ نہیں کروائیں گے تو پھر جو ان کا ریونیو کے تحت، اب یہ اس میں ہے کہ پھر اگر آپ نہیں کریں گے تو ان کی کوئی جائیداد پراپرٹی اس کو بیچ کے کیا جائے گا. تو اب دیکھتے ہیں کہ علی خان صاحب ریویو کے لیے آتے ہیں کہ نہیں آتے اس فیصلے کے خلاف، آلدو کہ ان کی انتخابات کے حوالے سے درخواست ڈسمس ہو گئی ہے. اور دوسری خبر یہ کہ جناب مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے حوالے سے جو سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی تھی وہ آگے بڑھے گی. شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نے